हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा खबरें हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए बिना मैं आपको रन डाउन बताए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि बेशुमार खबरें एक ही ब्लॉग में आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के ब्लॉग की पहली खबर, इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको एक बाबा जी नज़र आ रहे होंगे और इन बाबा जी को बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती थी। अब ये सीट पे बैठे हुए जो बाबा जी हैं ये तो कसूरवार थे ही, लेकिन इनसे ज़्यादा कसूरवार वो था जिसने इनको इस सीट पे बिठाया, क्योंकि बाबा जी तो कह रहे थे कि मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, मगर उसने शुगल के लिए, वीडियो बनाने के लिए बाबा जी को कहा गाड़ी जो है वो बैक पे लेकर आओ। और फिर उसके बाद जिस तरह से गाड़ी का दरवाज़ा भी टूट गया, वो बंदा भी साथ में टूट गया, जो अंदर बैठे हुए बाबा जी थे उन्होंने भी सब कुछ तबाह कर दिया। वैसे तो दिखने में ये बड़ा फ़नी वीडियो लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखकर न जाने क्यों मुझे इमरान खान साहब याद आते हैं, क्योंकि उनको भी ड्राइविंग सीट पर बिठाया गया था। फिर उन्होंने भी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने के ख्वाब देखे थे, और फिर उस वक्त भी उनके साथ जुड़े हुए लोग कहते थे कि जब खान आएगी, उसकी गवर्नमेंट आएगी, तो वो 200 अरब बाहर से लेकर आएगी। ना वो 200 अरब आई, ना वो खुद आई, वो खुद अंदर चली गई और पाकिस्तान को किस नहज के ऊपर जाके खड़ा कर दिया, किन मसखरों के सपुर्द पाकिस्तान कर दिया। अब अगर पाकिस्तान ट्रैक पर आ रहा है, अब अगर पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, तो फिर सोशल मीडिया पे ऐसा गंदा प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन मज़ेदार बात पता क्या है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और जो हमारी सीएम पंजाब हैं वो, तो मैं कहती हूँ दिन रात ऐसे जैसे उन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने बस काम करते रहना है। और इसकी ना मैं पर्सनल खुद आई विटनेस हूँ, ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करी, क्योंकि आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ के साथ मैंने पूरा एक दिन गुजारा था जब मैं उनके साथ मुजफ्फरगढ़ गई थी। हम सब लोगों की ना बस हो गई थी, सर पे मिट्टियाँ गिर गिर के। आपको पता है ना, जब हेलीकॉप्टर चलता है तो उससे पहले जब उसका जो पंखा है वो कितनी देर चलता रहता है, और मिट्टी उड़ उड़ के हमारे ऊपर गिरी, और जो हमारी हालत, और इतनी गर्मी, 45-47 का टेम्परेचर था जब हम उनके साथ गए थे, वो भी मुल्तान के पास मुजफ्फरगढ़। और तौबा तौबा, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना स्टैमिना दिया हुआ था कि बस काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम। इससे पहले कि मैं आपको आज की अच्छी खबरें बताना शुरू करूँ, खुशखबरियाँ सुनाना शुरू करूँ और बताऊँ कि गवर्नमेंट आप सब लोगों के लिए क्या कुछ कर रही है, मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ जहाँ पर एक सिख है जी, भारतीय पंजाब का, और वहाँ तक मरियम नवाज़ को एक खूबसूरत खातून के तौर पे, एक आला कारकर्दगी करने वाली खातून के तौर पे जो है वो जाना चाहता है। तो सोशल मीडिया पे ना क्या हो रहा था कि आई एम पंजाबी स्पीकिंग, मुझे पंजाबी आती है, मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, मतलब मुझे समझ आती है। तो वहाँ पर होता क्या कि वो एक सिख होता है, तो वो दूसरे को कहता है कि ओ दा ना की सी बुलाओ जड़ी पंजाब दी वज़ीर आला है। तो दूसरा सामने बैठा हुआ बंदा जो है ना, वो गलत बंदी का नाम ले लेता है जो कि इंडियन होती है। तो कहता है नहीं ओ कितने इन्नी सोहनी है, ओदा मुँह तो पाथी वर्गा है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि पाथी क्या चीज़ होती है। पाथी बेसिकली होता है उपला। उपला मतलब, हम लोग जब बच्चे थे ना तो हम कहते थे अपनी मामा को, मामा भैंस की पोटी की रोटियाँ बेसिकली भैंस की का जो स्टूल होता है उससे बनाया हुआ जो उपला होता है, जिसको ईंधन के तौर पे चूल्हे में जलाती हैं ख़वातीन, उसको कहते हैं पाथी। पाथी असल में गोल होती है, तो इस वजह से उसने कहा और छड़ पर ओदा मुँह ते पाथी वर्गा क्या कहा है वो लुक। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਧਰ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨਾ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐਡਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਬਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, सीएम है ਜਿਹੜੀ। जी तो आपने सुना, बड़ी मज़ेदार जनाब की वीडियो मुझे लगी। बहरहाल अब मजाक से हट के अच्छी और खुशखबरी बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब जो है हमारी, उन्होंने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपये फ़ी एकड़ इमदाद का ऐलान कर दिया है। क्योंकि आपको पता ही है कि सैलाब के दिनों में जो बेचारे किसान हैं उनकी तो फसलें बह गई हैं, घर बह गए हैं, कितने नुकसान उनके हुए हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सैलाब से मुतासर होने वाले जो लोग हैं उनको कहा कि वो अल्लाह की तरफ से मेहमान करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सैलाब में मुतासर होने वाले किसानों को 20,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से उनकी मदद करेगी। साहिवाल में जनाब उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेज़ अभी आपको पता है कि मुतारिफ़ करवाई हैं, जिसमें तकरीबन 150 जो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं वो पूरे पंजाब में आ रही हैं। और वो ख़बर भी आप तक पहुंची होगी कि जनाब शीशे तोड़ दिए, बदतमीज़ी कर रहे हैं लोग। लेकिन मरियम नवाज़ का कहना था कि साहिवाल के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसेज़ जो हैं वो लेकर आई हूँ,
جس میں لوگ باعزت طریقے سے سفر کریں گے، اور ساہیوال کے لوگ جو سفر جو کئی 100 روپے میں کیا کرتے تھے اب وہ صرف 20 روپے میں کیا کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بس سروس جو ہے وہ خواتین، اسپیشل افراد، بزرگوں اور طلبہ کے لیے فری ہے، جبکہ مطلب یہ کتنی زبردست بات ہے کہ نہ بزرگ پیسے دیں گے، نہ خواتین پیسے دیں گی، نہ اسپیشل جو معذور افراد ہوتے ہیں وہ دیں گے، اور نہ طلبہ دیں گے، مطلب کوئی بھی نہیں، مطلب فری میں۔ بس میں CCTV کیمراز بھی انہوں نے کہا کہ لگے ہوئے ہیں، مانیٹر کریں گے کہ کہیں خواتین کو کوئی ہراساں تو نہیں کر رہا۔ اور ساہیوال والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف ان کو، ساہیوال والے جو ہیں ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کو اپنا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرے بھائی وال ہیں ساہیوال والے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 لاکھ افراد جو سیلاب اس دفعہ آیا ہے ان کو ہم نے محفوظ مقامات کے اوپر پہلے ہی منتقل کر دیا تھا، اور پھر بھی جو لاکھوں افراد اس میں پھنس گئے تھے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ہم نے بعد میں جو ہے وہ محفوظ مقامات پہ پہنچایا، ان کو ریسکیو کیا، ان کو ہم اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جس کا گھر مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے اس کو 10-10 لاکھ روپے ہم امداد دیں گے، اور اس کے علاوہ جس کا مٹی کا گھر گرا ہے اسے 5-5 لاکھ روپے ملیں گے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے مویشی گائے بھینس بکریاں بہہ گئی ہیں انہیں 5-5 لاکھ روپے ملیں گے، اور جس کی بھیڑ بکریاں بہہ گئی ہیں اسے 50-50 ہزار روپے ملیں گے۔ کسانوں کو بھی فی ایکڑ کے حساب سے جو ہے وہ 20-20 ہزار روپے ملیں گے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اتنی بڑی، ورنہ آپ سوچیں، میں قسمیہ طور پہ آپ کو کہتی ہوں کہ اگر ان کی گورنمنٹ کی جگہ کسی اور کی ہوتی نا تو انہوں نے الٹا کہنا تھا کہ دنیا آئے ہماری امداد کرے، ہمیں پیسہ دے کے جائے، ہم تو لوگوں کو سبسڈی نہیں دے سکتے کیونکہ سب کچھ بہہ گیا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو سب کو مل کر اسے سپورٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور اچھی جو خوشخبری ہے جناب آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ چچا بھتیجی جو دونوں مل کے جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے قابل اعتماد منصوبوں کے اوپر کام کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے لندن میں، اس وقت وہ موجود ہے، وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ سرمایہ کاری، اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کے متعلق جو ہے وہ اجلاس بھی کیا، اس کی صدارت بھی کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ زراعت، IT، معدنیات، ٹورزم اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں بیرون ملک سے سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ قابل عمل منصوبوں کو عملی شکل دینے کے لیے فوری اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے وزراء کو جناب یہ بھی کہا کہ مستقبل کا جو روڈ میپ ہے اس کو بھی دیکھیں، اس میں تبدیلی کا ایجنڈا بھی بنایا جائے، اور اقتصادی سرگرمیوں کے روڈ میپ میں نجی شعبے کی شمولیت کو بھی یقینی بنایا جائے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ شزہ فاطمہ ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹل ہب بنائیں گے، اور 3 سال تک فائبر نیٹ کو 60% عوام تک ہم لے کر چلے جائیں گے۔ پاکستان کو ڈیجیٹل ہب بنانے کے حوالے سے، اور اگلے 3 سال تک فائبر نیٹ کو 60% تک ہم لے کر جائیں گے۔ نیشنل انکوبیشن سینٹر میں تقریب سے بات کرتے ہوئے جناب شزہ فاطمہ نے یہ سب کچھ کہا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ زندہ باد ترقی کی راہوں پہ منازل کو طے کرتا جائے، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب جناب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نواز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے پچھلے کافی دنوں سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے اور وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ یہ ڈاکٹر ضیاء خان نامی ایک اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بھی لگایا جس میں انہوں نے کہا کہ بریکنگ نیوز، نواز شریف بری حالت میں سوئٹزرلینڈ جنیوا کے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمر بھٹی اور شکیل نامی دونوں اوورسیز پاکستانیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ انہیں دیکھ کر آئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کیسا بدبخت ہے، ساری زندگی پیسہ اکٹھا کیا، دولت کے انبار جمع کیے، مگر آج پاکستان میں اپنا علاج کروانے کے بجائے جو ہے یہ وہ جو گندی حرکتیں یہ کرتے ہیں نا، بدترین پروپیگنڈا ان کے خلاف جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں فی الحال آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت لندن میں موجود ہیں، علاج کی غرض سے ہی وہ گئے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بہت ساری ملٹیپل پرابلمز جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہیں، اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کو مل کے آگے وہ کسی اور کنٹری میں جائیں گے۔ اور نواز شریف جو ہیں الحمدللہ روبہ صحت ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کے حوالے سے جو گندا پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ ہر دفعہ اپنی منہ کی کھاتے ہیں، لیکن بعض وہ پھر بھی نہیں آتے۔ بہرحال لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو یہ چیز بھی میں کلیریفائی کر دوں۔ یہ خوشخبریوں کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور وہ جناب یہ ہے، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا یہ وہ ممالک تھے جو کہ غزہ کو، فلسطین کو ماننے سے انکار کرتے تھے، لیکن فائنلی انہوں نے فلسطین کو باضابطہ ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے۔ الحمدللہ آپ ذرا دیکھیے
کڑیوں سے کڑیاں ملائیے، قیامت کے نزدیک جو ایک جتنی بھی پریڈکشنز ہیں ان کو آپ جج کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جس طرح سے کہا تھا کہ جناب یہاں سے ہمارے مشرق کی سائڈ سے جس طرح سے خراسان سے کہا تھا کہ ایک قافلہ آئے گا، اور پھر پاکستان سے ہماری فوج کا جانا، ڈیفنس کا معاہدہ ہونا سعودی عرب کے ساتھ، اور اب پوری دنیا فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے. فلسطین جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ہے وہ اکیلا پڑ رہا ہے. جتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا، جتنا کچھ انہوں نے کیا، جو پروپیگنڈا کیا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے کہ برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے فلسطین کو باضابطہ ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ بھی لگاتار اس کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو سننے کو ملی تھی جناب گزشتہ روز کے کراچی کے اندر 3 خواجہ سراؤں کو قتل کر دیا گیا تھا. اب اس کے حوالے سے ایک بڑا ہی پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئی ہے اس میں ایک بڑا ہی چونکا دینے والا جو انکشاف ہے وہ آیا ہے سامنے، اور میں بہت تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ وہ جو 3 خواجہ سرا ہیں ان کے حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ کراچی کا سپر ہائی وے واقع وہاں پر میمن گوٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ناگوری سوسائٹی ہے، وہاں پہ قتل ہونے والے 3 خواجہ سراؤں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 3 خواجہ سرا نہیں تھے، 3 جنس کے لحاظ سے مرد تھے. پولیس کے مطابق یہ لاشیں گزشتہ روز برآمد ہوئی تھیں جنہیں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا، اور تفتیشی حکام نے بتایا کہ 3 افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، جس میں سے 2 کو سینے پہ گولی لگی تھی، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ خواجہ سرا تھے، اور خواجہ سراؤں کے جو گروہ ہیں ان کی مدیت میں مقدمہ بھی درج ہوا تھا، لیکن فائنلی یہ پتہ چلا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہ وہ کوئی بھی خواجہ سرا نہیں تھے، وہ مرد تھے. اس کے ساتھ ہی اسکرین کے اوپر آپ کو علیمہ باجی عرف سلائی مشینوں والی باجی جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک خاتون ہوتی ہیں جناب، وہ خاتون عجیب و غریب قسم کی شکلیں بناتی ہیں، اکثر آپ نے گنڈا پور کے ساتھ دیکھا ہوگا ان کو، وہاں پہ بھی یہ نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد جناب علیمہ خان کے ساتھ نظر آتی ہیں، عجیب و غریب شکلیں بناتی ہیں اور پھر رونا شروع کر دیتی ہیں. تو صحافی نے جب علیمہ خان سے سوال پوچھا تو وہ تو جا کے فوری طور پہ بھاگ گئیں، وہ تو جا کے گاڑی میں بیٹھ گئیں، لیکن یہ خاتون جو ہیں ان کی کتے والی کر دی. معذرت کے ساتھ یہ لفظ مجھے بولنا پڑا، کتے والی کر دی کا مطلب ہے بے عزتی کر دی. کیا کہا؟ ہیو اے لک. میڈم پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ انہوں نے مذہبی ٹچ کے اندر قادیانی فتنے کو فروغ دینے کی کوشش کی، آپ کیا کہیں گی؟ میڈم مشن نور سے متعلق آپ کیا کہیں گی؟ سب مسلمان ہیں اور نہیں، آپ سے نہیں پوچھا نا، آپ ہر جگہ پہ منہ اٹھا کے آ جاتی ہیں، فنی تقریر ہو رہی ہوتی ہے ساتھ میں، آپ ادھر رونے کی ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہم سن رہے. میں میڈم سے بات کر رہا ہوں، میڈم بھی بھاگ رہی ہیں، میں کیا کروں اب. اور جاتے جاتے 2 پرانی خبریں جن کا ذکر میں کل کے ولاگ میں کرنا بالکل ہی بھول گئی تھی. ایک تو جناب آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ جو ایمان مزاری ہیں، شیریں مزاری کی بیٹی، وہ اور ان کے جو شوہر ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہوئے ہیں، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ریاست اور قومی اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر جو ہیں ہادی علی چٹھا، ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے ادارے جو ہیں نا، وہ جو بھی ان کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرے گا، جو اپنی اسٹیٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اب اس کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ٹالرنس کی پالیسی تھی نا، اس سے اب ہمارے ادارے بہت پیچھے ہٹ چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے وہ جمشید دستی کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ ان کی بھی جعلی ڈگری کا جو کیس ہے اس کی وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.